अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। 8 फरवरी 2024 आने में सिर्फ 2 महीने और कुछ दिन बाकी हैं। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत बिल्कुल पुरज़्म है कि वो मुकर्ररा वक्त पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें भी जारी कर दी हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज 2 टोक अंदाज में कहा है कि इंतखाबी शेड्यूल भी इंतखाबात से 54 रोज़ पहले जारी कर दिया जाएगा। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानियों और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन इल्तवा के बारे में अफवाह साज फैक्ट्रियाँ एक बार क्यों खुल गई हैं। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ये वार्निंग दे चुकी है कि आम इंतखाबात को लेकर अगर शकूक व शुबहात पैदा किए गए तो भरपूर एक्शन होगा इस पर, लेकिन अफवाह साज फैक्ट्रियों को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का डर है, ना ही इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी तैयारियां शायद उन्हें नज़र आ रही हैं। ऐसा क्यों है? कोई जनरल इलेक्शन के लेट होने को तहरीक इंसाफ के अभी सेटल डाउन ना होने को बता रहा है। उनकी थेरी ये है कि जब तक PTI का मामला फिक्स नहीं होता तब तक ये खदशात ऐसे ही चलेंगे। दूसरा, इलेक्शन इल्तवा को पाकिस्तान की बीमार मैशत को ठीक करने की कोशिशों से जोड़ा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत की कशमकश में इकॉनमी एक मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर चुकी है। निगरान हुकूमत हो या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जब से आए हैं मुल्की मैशत की बहाली के लिए दोनों एक पेज पर हैं और बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तान लाने के लिए भरपूर कोशिशें भी कर रहे हैं। इसी तरह मुआशी माहिरीन और पॉलिसी साज भी मैशत की बहाली को कौमी सलामती समेत मुल्क के जो मसाइल हैं उसके हवाले से सबको देख रहे हैं। पिछले दिनों आर्मी चीफ और निगरान वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों को लाने के लिए खलीजी दोस्त ममालिक के दौरे भी किए। हुकूमत के कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ अरबों डॉलर के मुआहदों के MOUs भी साइन हुए हैं। अब ये फंडिंग कब पाकिस्तान आएगी, अभी तक ये कोई टाइम फ्रेम तो सामने नहीं आया, लेकिन इस मतवक्के सरमायाकारी को अभी से इलेक्शन इल्तवा से नथी किया जा रहा है। सवाल उठता है कि इलेक्शन इल्तवा के बारे में ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ये लेट हो सकते हैं, 8 फरवरी को नहीं होंगे, निगरान हुकूमत क्या सोच रही है इस हवाले से कि कौन है, क्यों दोबारा से शकूक व शुबहात को पैदा करने की कोशिश की जा रही है, किस तरफ से ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के मसले पर भी बहस है और बहुत ज़ोर और शोर से ये बहस है। सवाल उठ रहे हैं कि निगरान हुकूमत के तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड के वादों के बावजूद PTI को इंतखाबी मुहिम चलाने में ही मुश्किलात का सामना क्यों है। पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ने भी निगरान हुकूमतों को ये कहा था, ये डायरेक्शंस दी थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सियासी जमातों की जो रिजर्वेशंस हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकायतें, उनका अज़ाला किया जाए। लेकिन PTI को तसल्ली नहीं हुई। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा गया है। सवाल उठता है कि अभी तक निगरान हुकूमत सियासी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात है लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर वो दूर क्यों नहीं कर पाई हैं। चाहे नून लीग हो, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा कर रहे हैं, PTI तो कर ही रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है। क्यों ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर पाई निगरान हुकूमत या फिर सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का जो नारा है कि महज अवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए लगा रहे हैं। क्या निगरान हुकूमत की मशीनरी ऐसे ही शिकायत के बीचों बीच इलेक्शन के नताइज की ज़िम्मेदारी उठा पाएगी? क्योंकि निगरान हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना और तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करना। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सोलंगी साहब आपका। जैसे कि मैंने कहा कि मुर्तज़ा साहब, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा था कि अगर किसी ने इलेक्शन पर शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की तो उसके बारे में एक्शन होगा, उसको सामना करना पड़ेगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फिर उसके होंगे। अब ना तो कोई एंकर बात कर रहा है, ना ही कोई सहाफ़ी बात कर रहा है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। अब ये सारी बातें आ रही हैं सियासी जमातों की तरफ से। इवन के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को ट्वीट करना पड़ गया कि ये इलेक्शन इल्तवा की जो बातें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुनाफी है। MQM कह रही है कि जब तक आपका इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होता, इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, तब तक MNAs MPs को मुंतखब ही नहीं करना चाहिए। तो अब जब डेट अनाउंस हो चुकी है तो फिर ये अफवाहें क्यों गर्दिश कर रही हैं मुर्तज़ा साहब? देखें, ये तो आप अफवाह साज़ों से पूछें
کہ وہ یہ افواہیں کیوں اڑا رہے ہیں۔ جہاں تک نگران حکومت کا تعلق ہے، مجھے یاد ہے کہ جب 17 اگست کو ہماری کابینہ نے حلف اٹھایا تو اس کے اگلے روز کابینہ کا پہلا اجلاس تھا، اور اس کے چند گھنٹوں بعد میری پہلی میڈیا بریفنگ تھی، اور اس سے پہلے میری پہلی ملاقات جو تھی وہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کے ساتھ تھی، اور یقینی طور پر جو پہلا سوال مجھ سے کیا گیا وہ الیکشن کے بارے میں تھا، اور اس دن سے لے کر آج کا دن ہے میں، ہماری حکومت اور وزیر اعظم صاحب، تمام کابینہ کے ارکان مسلسل یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، اور ہم الیکشن کمیشن کی ہر طرح سے اعانت کریں گے، مالی، انتظامی، سیکیورٹی کے حوالے سے، اور ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بھی اپنے وعدے پہ قائم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے تاریخ نہیں دی تھی تو کتنا شور تھا کہ جی یہ تاریخ اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ انہوں نے الیکشن کرانے نہیں ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ تاریخ بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس کام میں مگن ہیں تو ان کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ صحیح، لیکن جو معیشت کو لے کر یہ جو ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نگران حکومت اور آرمی چیف کی جو کوششیں ہیں اب جو معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، اس کو کہیں بریک نہ لگ جائے، تو یہ جو ایک تسلسل ہے یہ چلتا رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے ابھی سوچا جا سکتا ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کریں۔ تو ایسی کہیں بات کہیں ڈسکس کوئی نہیں ہوئی ہے معیشت کے حوالے سے؟ آپ لوگ بھی کوششیں کر رہے ہیں، آرمی چیف صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں معیشت کی بحالی کے لیے، جو ایک مشکل وقت تھا ظاہر ہے وہ بہت دیکھا ہے عوام نے پچھلے 16 مہینوں میں بھی، تو یہ معیشت کو لے کر جو تاثر ہے اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں شازیہ، یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل SIFC جو بنی، وہ نگران حکومت نے تو نہیں بنائی، وہ پچھلی پارلیمان نے بنائی، پچھلی حکومت نے بنائی، اور اس کا تسلسل جاری ہے۔ SIFC کا جو انیشیٹوز ہیں ان کو ایک قانونی اور ایک آئینی کور حاصل ہے، تو وہ ایک تسلسل سے کام چل رہا ہے۔ اب یہ درست بات ہے کہ جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ ماضی کی نگران حکومتوں کے مقابلے پر اسے وقت بھی زیادہ ملا ہے اور اختیار بھی پچھلی پارلیمان دے کر گئی ہے، لیکن ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے کوئی نئی چیز نہیں کی، یہاں تک کہ نجکاری کی جو لسٹ ہے وہ وہی ہے جو پچھلی حکومت، پچھلی پارلیمان منظور کر کے گئی ہے، ہم نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ تو جہاں تک معاشی تسلسل کا معاملہ ہے، ہمارا کام تو آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت جو اختیار ہمیں حاصل ہے ہم وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے پہلے دن سے کہ جس حالت میں ملک ہمیں ملا ہے اس سے بہتر ہم منتخب حکومت کے حوالے کر کے جائیں، کیونکہ ہمارا جو آئین ہے اس کی تمہید میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے، تو انہوں نے آگے کیا کرنا ہے یہ اگلی پارلیمان نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کل الیکشن کمیشن نے جو حتمی فہرست ہے وہ بھی جاری کر دی ہے، اور آج بھی جب چیف الیکشن کمشنر صاحب سے گفتگو کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی شیڈیول بھی اس کا بھی اعلان ہوگا، اور تمام جماعتوں کو الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جو 54 دن ملنے ہیں وہ ان کو ملیں گے، تو وہ ان کو ملیں گے۔ تو یہ کسی کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر ملک میں کوئی غیر یقینی کی صورتحال پیدا کی جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہے وہ بالکل نارمل ہیں۔ کسی قسم کا ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی بھی بہانے سے انتخابات کو ملتوی کیا جائے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب کو پتہ ہے کہ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو عوام میں اترنے کا جو ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے اپنی کارکردگی کو لے کر سیاستدانوں کے اندر، یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو مہنگائی کی ذمہ داری کو ایسے سر سے اب تو اتارا جا رہا ہے جیسے ٹاس گیم میں ہوتا ہے، میوزک بند ہونے پر بال جس کے ہاتھ میں ہو وہ ہار جاتا ہے۔
الیکشن سر پر ہے اور تاریخی مہنگائی سر پر ہے، اور یہ مہنگائی 16 مہینوں کی جو اتحادی حکومت تھی اس نے کی ہے، جو اب اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مہنگائی کیوں کی، کس نے کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کو مہنگائی لیگ کہہ رہی ہے، اور مسلم لیگ نون اس کی ذمہ داری جو ہے وہ تحریک انصاف پر ڈالتی ہے۔ 16 مہینوں میں ریاست بچانے کے نام پر ڈالر 184 روپے سے 287 تک پہنچایا گیا۔ پیٹرول جو مہنگائی کی اصل وجہ بنا وہ 150 روپے سے 273 پر لے جایا گیا۔ مہنگائی کی شرح 12% سے 38% تک پہنچائی گئی۔ بہرحال اب الیکشن کی شکل میں عوامی احتساب کا جو ایک پروسیس ہے وہ تو شروع ہونے والا ہے۔ آخر کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 16 مہینوں میں مہنگائی کو لے کر جو بے حسی دکھائی گئی تھی اس کا ذمہ دار کون ہے، وہ فیصلے تھے کس کے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں دانیال عزیز صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ مہنگائی کے اصل کردار سابق وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تھے، جو اس وقت پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے۔ وہ کیوں مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے، اس پر قابو نہیں کر سکے؟ دانیال عزیز صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ احسن اقبال کی نااہلی کی وجہ سے ہماری حکومت عوامی سطح پر ناکام ہوئی تھی۔ ان کے ایک بیان میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ پارٹی نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہوتا تو انہیں برطرف کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب عوام مہنگائی کا نوٹس لیں گے۔ ناظرین، عموماً سیاسی پارٹی کے سینئر رہنما ایسی ذمہ داری کو اس طرح ایک دوسرے پر نہیں ڈالتے، تو دانیال عزیز صاحب نے بڑا دمنگ اور بڑا بولڈ اسٹیپ لیا ہے کہ اپنی ہی پارٹی کے سینئر رہنما کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ذمہ داری واقعی پارٹی کے اندر احسن اقبال صاحب کی بنتی تھی۔ اب دوسرا جو کہا جا رہا ہے کہ احسن اقبال کے مضبوط دھڑے کے خلاف کسی دوسرے دھڑے کی آگے نکلنے کی کیا یہ کوشش ہے؟ کیا یہ نارووال کی سیاست کی وجہ سے سب کچھ ایسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ خبر یہ ہے کہ احسن اقبال اپنے بیٹے احمد اقبال کو دانیال عزیز کے حلقے PP 54 نارووال سے الیکشن لڑانے کے لیے ساری لابنگ کر رہے ہیں، جو اس بیان کی وجہ بنی ہے۔ لیکن اس بیان کی ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے جو بڑی ایک نیچرل نظر بھی آتی ہے کہ دانیال عزیز صاحب بلدیاتی حکومتوں کے ایک ماڈل کی سربراہی کر چکے ہیں مشرف صاحب کے دور میں۔ مشرف صاحب کی حکومت میں NRB یعنی نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو کے وہ چیئرمین رہ چکے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب بلدیاتی حکومتوں نے بڑی زبردست کام بھی کیے تھے، بہت کارکردگی بھی دکھائی تھی، بلدیاتی اداروں نے بڑی مقبولیت بھی سمیٹی تھی مشرف صاحب کے دور میں۔ لہٰذا وہ اس سسٹم کو بخوبی سمجھتے ہیں اور احسن اقبال کو تجربہ کاری کی بنیاد پر چند اچھی نصیحتیں کرنے کی بھی پوزیشن میں بھی ہیں۔ اب اصل کہانی کیا ہے یہ دانیال عزیز صاحب سے ہی جانتے ہیں۔ لاہور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب، آپ کا بڑا بولڈ سٹیپ ہے جی آپ کا، اس لحاظ سے کہ اب جب پارٹی نے الیکشن میں اترنا ہے تو یہ تو ہوتا ہے کہ جو اپوزٹ پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتی ہیں، ذمہ داری بھی ڈالتی ہیں، جیسے کہ بلاول کر رہے ہیں کہ مہنگائی کی ذمہ داری ساری نون لیگ ہے، وہ مہنگائی لیگ کہہ رہے ہیں۔ آپ ایسے موقع پر جب عوام میں جا کر آپ لوگوں نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ مہنگائی کیوں کی، سب کے جو تھے نا وہ متفقہ ڈیسیژن ہوتے تھے، آپ کہہ رہے ہیں احسن اقبال اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج میں ان کو ایک پروگرام میں سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ایسی باتیں کر کے دانیال عزیز تو اپنا مذاق خود اڑوا رہے ہیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی، پرائس کنٹرول کمیٹی کا کام نہیں ہوتا مہنگائی کو کنٹرول کرنا۔ جی بہت مہربانی، سب سے پہلے شکریہ آپ کو پروگرام میں بنانے کے لیے۔ اگر وہ موصوف سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذاق ہے تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے، اتنے سینئر پوزیشن پہ رہا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی مذاق ہے تو پھر میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں۔ لیکن آپ کے ناظرین کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس جو پلاننگ کمیشن کی ویب سائٹ ہے، وہ جو کہہ رہے تھے کہ پلاننگ کمیشن کا تعلق ہی کوئی نہیں اس بات سے، یہ ایک پریس ریلیز ہے 28 ستمبر 2022، یعنی آج سے تقریباً 1 سال اور کچھ مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، 1 سال 3 مہینے، 16 مہینے سے یہ حکومت تھی نا PDM کی، تو یہ ان کی پریس ریلیز ہے جو ابھی ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے ناظرین میں سے دیکھ سکتا ہے اگر آپ پلاننگ کمیشن کے ویب سائٹ پہ جائیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ منسٹر فار پلاننگ ڈیولپمنٹ اسپیشل پروفیسر احسن اقبال چیئر نیشنل پرائس کنٹرول مانیٹرنگ کمیٹی۔ آپ پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کہتے ہیں، یہ نیشنل پرائس، اس میں 4 صوبے بھی ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو مزے کی بات ہے، وہاں پر کون کون تھا اٹینڈنس میں، سنیں ذرا۔ چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ندیم جوید، آفیشلز فرام منسٹری آف فائنانس، لائن منسٹریز، FBR، ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان، یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن آف پاکستان، پاسکو اینڈ ریپرزینٹیوز فرام پروونشل گورنمنٹ ور پریزنٹ۔ The minister took light of recent floods, blah blah blah, or commodities including wheat, gandam, aloo, potatoes, tomatoes, tomato and other crops, and reviews measures taken by concerned departments. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اب یہ پہلے اداروں میں نے مینشن نہیں کیا تھا، یہ بھی وہاں موجود تھے، اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس
प्लानिंग कमीशन के ताबे काम करती है, प्रेजेंटेड रिपोर्ट ऑन सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स होती है वो 51 आइटम्स हैं जो पाकिस्तान में रोज़मर्रा की अशिया जिनको कहते हैं, तो उनके ऊपर सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बनती है। तो वहाँ पर फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उनका झैली महकमा है, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी सेंसिटिव प्राइस, उसमें दाल, चीनी, माचिस, सारी चीज़ें जी। इट वाज रिपोर्टेड दैट प्रोसेस ऑफ 10 एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, जो वो कह रहे हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये रिपोर्ट फिर क्यों ले रहे थे? बिजली और टमाटर, एलपीजी सिलेंडर, बनाना, केला, गार्लिक, pulse, masoor, cooking oil, etc. have been reduced during the last 1 week. The report on commodities with increased prices during wheat was also presented. ये चीज़ें 17 शहरों में कहाँ ऊपर गए, कहाँ नीचे गए। आगे देखें, कॉम्पिटिशन ऑफ पाकिस्तान, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी वहाँ अटेंडेंस में था उस मीटिंग में, और उन्होंने सबमिटेड एन एनालिटिकल रिव्यू ऑन प्रॉफिटीरिंग फिनोमेनॉन कि ये जो मुनाफाखोरी है इसकी एनालिसिस वहाँ पर हुई। अगर कोई ताल्लुक नहीं था तो ये सारे अदारे वहाँ पर क्या लूडो खेलने गए हुए थे? क्या ये प्रेजेंटेशनें हो रही थी? ये क्या? सुन लें एक मिनट के लिए। उसके बाद शायद उनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है, मैं याद करवा देता हूँ। ये लिखा हुआ है इनकी प्रेस रिलीज में, जो अभी प्लानिंग कमीशन की जिसकी ये वजीर थे उसकी वेबसाइट पे, जो कहते हैं मेरा ताल्लुक ही कोई नहीं था, तो ये महंगाई की क्यों फिर ये सारी प्रेजेंटेशन ले रहे थे? प्लानिंग मिनिस्टर डायरेक्टेड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन टू स्ट्रिक्टली मॉनिटर प्रॉफिटीरिंग व्हाइल आल्सो डायरेक्टेड ऑल द एसोसिएशंस इन द लूप टू ट्रांसफर रिलीफ टू द पीपल एट लार्ज। ये उन्होंने सारा कुछ सुन के ये इकदाम किया। अब अगर इस किस्म का इकदाम करेंगे आप, तो आपका क्या ख्याल है, महंगाई में कमी होगी? नहीं होगी। सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नहीं ये देखें ये बड़ा आसान है। नहीं, एक मेरी यार सुन लेना एक मिनट के लिए। ये आप मुझे बताएं, ये मजाक अवाम का बन रहा है या दानियाल अजीज का बन रहा है? यही मैं आपसे इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 16 महीनों की हुकूमत थी, 11 जमातों का इत्तेहाद था, सारी कारकर्दगी सिर्फ एहसन इकबाल पर, ये जिम्मेदारी उन पर ही क्यों, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री चला रहे थे? आपको ये सिर्फ एक प्रेस रिलीज है, इसमें लातादाद है, क्योंकि ये मीटिंग हर महीने होती है। मैंने सिर्फ इसके आगाज की एक आपको सुनाई है, ठीक है? इसमें आपने सुना है कहीं कि JUI का जिम्मेदार का नुमाइंदा था या पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा था या कोई और? नहीं ना सुना? साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इसमें, आपने सुना है? नहीं, इसमें नहीं है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक नुमाइंदा था, लेकिन उनको डायरेक्शन तो इन्होंने देनी थी ना, चेयर तो ये कर रहे थे। सही, तो क्या डायरेक्शन दी फिर सूबों को कि जी आप मुनाफाखोरी को चेक करें? भाई इससे अगर आपका ख्याल है कि महंगाई में कमी हो जानी है, तो फिर आपकी कारकर्दगी पे अल्लाह ही पब्लिकली एक दूसरे को इस नहीं, एक मिनट, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आगे ढालना चाहता हूँ थोड़ा सा। आप मुझे ये बताएं कि ये बड़ा आसान है कि आप ये क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते? ये क्यों कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी? ये मीटिंग क्या, मैं आपको और प्रेस रिलीज से सुना दूँ हर महीने की? ये सब काम वहाँ उतरा है। अच्छा, आज वो ये भी कह रहे थे कि आप किसको सुना रहे हैं? किसको सुना रहा हूँ? किसको सुना रहे हैं? मैं उनको सुना रहा हूँ, उनको सुना रहा हूँ। नाम लेना, किसको सुना रहे हैं? उनको समझ ही नहीं आ रही आप किसको सुना रहे हैं। अभी भी नहीं समझ आई आपको? ये चलाए ना अपनी स्क्रीन पे ये प्रेस रिलीज, ये किसकी है? आपको 2-3 और मैं दिखाता हूँ, जस्ट सो यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब कारकर्दगी का तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, तो इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इनको अगर ये पार्टी सीरियस होती महंगाई के बारे में, तो सबसे पहले तो इनकी कारकर्दगी की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इसका मतलब पार्टी सीरियस नहीं थी? महंगाई जो भी हो रही थी, मैं समझता हूँ कि ये आपके सामने पार्टी जिम्मेदार है, मेरे सामने है कि ये जो कारकर्दगी है, ये पाकिस्तान में 72 साल के बाद, पाकिस्तान के बनने के बाद 1947 से इतनी महंगाई नहीं हुई। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो जमात है जो कि तमाम जमातों में से निस्बतन इनकी बहुत बेहतर रिकॉर्ड रहा। यानी अगर आप समझ लें कि पीपल्स पार्टी के दौर में, ये जो आजकल बिलावल साहब बात कर रहे हैं, इनके दौर में 20% 22% तक चली गई थी महंगाई, ठीक है? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माजी के दौरों में 2-2.5% रही है, ठीक है? आप एक मिनट के लिए आप देखें, PMLN फ्रॉम ऑल द पार्टीज हैज ऑलवेज हैड द लोएस्ट इन्फ्लेशन, लोएस्ट बाय फार। पीपल्स पार्टी किस मुंह से बात कर रही है? वो अपना जवाब दें कि उनकी 22% क्यों गई थी जब पिछली हुकूमत थी। इनके पास तो फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई नहीं था पीपल्स पार्टी के पास, मांगे कि इनके पास फाइनेंस मिनिस्टर था। कभी ये वो शेख साहब को ले आते थे, कभी ये शौकत साहब को ले आते थे, और यही मांगे कि फिर आगे PTI वाले ने चलाए, क्योंकि इनका अपना हीरो जो था वो तो पहले ही 8 महीने में फारग हो गया। आप असद उमर साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो जिम्मेदारी डालते हैं तहरीक इंसाफ पर, फिर वो गलत डालते हैं। एहसन इकबाल साहब आज भी उन्होंने जिम्मेदारी डाली कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये सारा जाल बिछा के गई थी। वो बात उससे मेरा इख्तलाफ नहीं है, वो एक अलहदा मजमून है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उनकी माजी की
یہ بات تھی احسن اقبال صاحب کی, تو ان میٹنگز میں انہوں نے اس چیز کی انکوائری کیوں نہیں کی؟ تو ٹھیک ہے, تو پارٹی کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے نا, پارٹی کو بھی تو پوچھنا چاہیے تھا. بھائی یہ سارے یہ جو سارے ادارے ہیں, یہ جو سارے نمائندے ہیں, یہ میرے پاس آ کے بیٹھے ہوئے تھے بیٹھک میں. میں آپ کی بات بالکل سمجھ گئی جناب. ایک یہی تو رونا ہے ایگزیکٹلی جو آپ نے ابھی بات کی. اگر یہی بات ہے تو پھر اس کمیٹی کی سب سے پہلی بات یہ ہونی تھی کہ آئیں دیکھیں کہ ماضی میں کیا حرکات تھیں جس کی وجہ سے مہنگائی کا فلڈ آ رہا ہے. اگر انہوں نے کی تھی وہ کدھر ہے اسٹیٹمنٹ؟ بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کی بات بالکل وہ رپورٹ کدھر ہے؟ ادھر تو اور چیزیں پریزنٹ ہو رہی ہیں, اس کا مطلب ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کام نہیں چلے گا, یہ بات جواب دینا ہی پڑنی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کمیٹی صحیح نہیں چلا رہے تھے, ڈیسیژن صحیح نہیں لے پا رہے تھے, کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے, یا سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے, میں کہہ رہا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں مہنگائی ہوتی کیوں ہے, تو پارٹی کو ڈیسیژن لینا چاہیے تھا نا. پارٹی نے کیوں بٹھا کے رکھا پھر ان کو؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں, پڑھیں اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, تو پارٹی سے تو مجھے کہہ رہی ہیں آپ نہیں, تو مجھے یہ بتائیں نا, تو پارٹی بھی آپ پھر یہ کہیں کہ پارٹی بھی اتنی قصوروار ہے؟ نہیں, قصوروار وہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت پاکستان میں اتنے بہت بڑے ان کے اوپر ذمہ داریاں تھیں, اور شہباز صاحب آپ کو پتہ ہے دن رات کام کرتے ہیں, میں نے خود ان کا محنت دیکھی ہوئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو ساتھ ان کے تھے, کوئی بندہ اکیلا تو حکومت نہیں چلاتا, ان کو چاہیے نا کہ کوئی جواب دے دیں. اگر ان کے بس کی بات نہیں تو یہ برطرف خود ہی ہو جاتے, پارٹی کے اوپر احسان کرتے. اب یہ کہہ دینا کہ میرا تعلق کوئی نہیں تھا, یہ پڑھے تو صحیح پریس. بالکل ٹھیک ہے. کیا یہ کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے جو نارووال کا ابھی میں نے تھوڑی سی وہ ہسٹری بتائی ہے؟ ذاتی ہے, ذاتی ہے, ذاتی اس لحاظ سے ہے کہ میرا ابھی جون کی 16 تاریخ کو پچھلے سال ایکسیڈنٹ ہوا تھا جی, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے دوسری زندگی دی ہے. اور سب مجھے کہتے رہے کہ آپ کو بچانے والا بڑا ہوتا ہے, اور آپ کو اس لیے بچایا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ میرے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لینا ہے کہ میں نے مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے پاکستان میں, اور میرے پاس اس کی جو ٹیکنیکل سکل سیٹ ہے, جو نالج بیس ہے, جو ایکسپیرینس ہے, جن عہدوں پہ میں رہا ہوں, جو میں نے تمغے لیے سارے, وہ سب اس کے بارے میں نے اپنی زندگی اس ملک کو ڈیڈیکیٹ کر دی ہے, بہترین سال اپنے, اور کچھ نہیں کیا میں نے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ذاتی اس لیے ہے کہ جو بھی چیز مہنگائی کے خاتمے کے زد میں آئے گی, وہ اتفاق سے ابھی احسن صاحب ہیں, میں نے تو نہیں لگایا نا ان کو پلاننگ منسٹر, یہ میٹنگز میں نے تو نہیں کی نا, تو اس میں یہ کیا ہے. تو لیکن اس بات پہ میں ذاتی بالکل یہ ذاتیات پہ میں اتر آؤں گا اگر مہنگائی کا خاتمہ نہ ہوا. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ نارووال میں ٹکٹ دینے کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک اصولی موقف ہے کہ ہم نے وفادار شخص کو ٹکٹ دینی, کسی لوٹے ووٹے کو ہم لوگوں نے ٹکٹ نہیں دینی. تو کون لوٹا ہے, کون کسی لوٹے کو ٹکٹ دلوانا چاہ رہا ہے؟ اگر وہ اپنے بیٹے کو دلوانا چاہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو وفادار شخص کو دیں گے. تو جب یہی لوگوں نے ان کے بیٹے کو ووٹ دیا تھا چیئرمین ڈسٹرکٹ کا بننے کے لیے, اس وقت تو یہ بڑے اچھے نظر آتے تھے, اب یہ لوٹے ہو گئے. اور وہ جو پی ٹی آئی کی ماضی کی رکن ہے وجیہ اکرم, جن کو وہ ہر جگہ لیے پھرتے ہیں, وہ ان کو کیا خیال ہے کیا چیز ہے. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز دیکھیں, اپنی ذاتی جب فیلیئرز ہیں نا, ان کو کور کرنے کے لیے دوسروں پہ الزام تراشی نہ کریں. اس چیز کا جواب انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ جی ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں پرائز کنٹرول. تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں یہ لاتعداد ہیں, میں آپ کو ہر مہینے کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو ان انتخابات میں 8 فروری کو یہاں یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے, تو مجھے بتائیں یعنی وہاں پر یہ گونگلو سے مٹی جا رہے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے مصروف ہیں مہنگائی کے کنٹرول میں, جبکہ ان کو پتا تھا کہ اس میں دامی کوئی نہیں. تو نون لیگ کو اس کا پے کرنا پڑے گا. بالکل, یہ مہنگائی بہت سخت پوائزن ہے پولیٹیکل فیوچر کے لیے. اور نون لیگ کا شیوا ہی یہ رہا ہے کہ مہنگائی نہیں ہونے دی انہوں نے, اور کاروبار میں اضافہ کرتے ہیں, اور لوگوں کا روزگار لگتا ہے. یہ تو نون لیگ کا شیوا رہا ہے. یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, تو اس سارے کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا. تو پھر ایسے تو 2024 میں نواز شریف تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے. نہیں, میرا نہیں خیال, اس کا جواب ہم دیں گے انشاءاللہ. کیسے دیں گے, کیا کریں گے وہ پھر آپ اگلے پروگرام میں بتائیں, اتنی جلدی تو نہیں, پہلے یہ تو دینا جواب, یہ مانے تو صحیح نا. یا آپ احسن اقبال صاحب سے کہیں نا, مناظرہ کریں. آپ میں تو کہہ رہا ہوں آپ بلائیں اپنے پروگرام میں, مجھے بھی بلا لیں, آمنے سامنے بات کریں. اس میں کو ویسے تو ہم بھائیوں کی طرح. تو یہ دیکھیں, یہ کوئی ذاتی بات نہیں ہے. ذاتی اس لیے اس حد تک ضرور ہے کہ میں نے یہ کام کر دکھانا ہے, چاہے جو بھی ہو, میں اس میں ضائع بھی ہو جاؤں تو کوئی بات نہیں, مجھے تو ویسے ہی دوسری زندگی ملی ہوئی ہے, مجھے اس لیے کوئی پرواہ نہیں ہے ان چیزوں کی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی سمجھ جو ہے اس الیکشن میں مہنگائی کی میں نے مکمل کرنی ہے اس الیکشن میں. یہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں, اور میں دعا مانگتا ہوں میڈیا پاکستان سے کہ وہ ان تمام جماعتوں سے, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, ان سے یہ بات کلیئرلی اگلوائیں. یہ انہوں نے بتانی نہیں ہے, یہ اگلوانی پڑنی ہے. احسن اقبال سے اگلوائیں نہیں کہ بھائی آپ بتائیں آپ کا پلان کیا ہے مہنگائی کے خاتمے کے لیے. ہم اپنے پروگرام کے ذریعے
بالکل ان کو دعوت دیتے ہیں احسن اقبال صاحب کو. دانیال عزیز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے آئیں, بیٹھیں اور جواب دیں جو انہوں نے یہ پریس ریلیز پڑھ کر سنائی ہے. ایک نہیں, اور کہہ رہے ہیں BCO ہیں, عوام کی رہنمائی کریں, عوام کی رہنمائی کریں کہ آپ کے ہاتھ میں سب کچھ تھا, آپ کنٹرول کر سکتے تھے, لیکن آپ نے کیوں نہیں کیا, اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ 2024 کے الیکشن میں پارٹی کو بھگتنی پڑ سکتی ہے. ہر حلقے میں اس چیز کا جواب دینا پڑنا تمام نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو. جواب تو دینا پڑے گا, مجھے بھی دینا پڑے گا. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میں تو ان کو بتاؤں گا کہ ہم آگے کیا پلان بنا رہے ہیں. وہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک اور پروگرام کریں. میں وہ والا نہیں ہوں جو مجھے کچھ لوگ تسبیح کر رہے ہیں کہ جی وہ ری امیجن کر رہا ہوں, جانے کہیں درختوں کے پاس جا کے تو سارا آسمان کی طرف کر کے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے ہدایت کر. مجھے تو سب پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما دانیال عزیز صاحب میرے ساتھ تھے. اکبر ایس بابر صاحب مجھے جوائن کریں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب. اکبر صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, جس دھاندلی اور فراڈ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو تب ہونا جب امیدوار کھڑے کیے جائیں, دھاندلی ہو, فراڈ ہو, بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اب جب کوئی مقابلے میں نہیں ہے غور خان کے, اور جب دوسری پارٹیوں میں بھی ایسے الیکشنز ہوتے ہیں, اب نون لیگ کو دیکھ لیں, بلا مقابلہ ہی جو ہیں وہ سب چیئرمین ہوں, صدر ہوں, سب منتخب ہو جاتے ہیں. تو ایسے الیکشن میں جب آپ کے مد مقابل ہی کوئی نہیں ہے, آپ نے ہونا ہی بلا مقابلہ منتخب ہے, تو ایسے الیکشن میں دھاندلی کیسی, فراڈ کیسا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ کا دلچسپ سوال ہے. تو پھر اسے الیکشن نہ کہیے نا, پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں, پھر اسے سلیکشن کہہ دیجئے. اور اگر آپ نے حسنی مبارک اور یہ جو عیدی امین تھے اس قسم کے الیکشن کرانے ہیں جس میں 99.9% جو ہوتے تھے ووٹ پہلے سے طے ہو جاتے تھے کہ ان کو پڑھنے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, آپ کہہ دیجئے کہ آپ وہ جمہوریت, ہم تو ایسی جمہوریت کو مانتے ہی نہیں نا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہی تو ہو رہا ہے. یہ بھی میں نے نون لیگ کی بھی آپ کو مثال دی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ صرف PTI کی مسئلہ نہیں بن گیا بلکہ یہ باقی جماعت میں. لیکن ایک فرق ہے, فرق یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وجود جو ہے وہ اسی لیے آیا تھا کہ وہ ایک روایتی سیاست نہیں کرے گی, وہ روایتی سیاسی پارٹی نہیں بنے گی, وہ ایک اکاؤنٹیبل, ٹرانسپیرنٹ اور ڈیموکریٹک پارٹی ہوگی. اب مجھ جیسے لوگ جو پارٹی کا بنیادی جو آئین جب لکھا گیا پہلی دفعہ اس کے بننے کے بعد 96 کے بعد 97 میں جب ہم بیٹھے اور کئی روز اس کمیٹی میں میں تھا, حامد خان تھے, مراج محمد خان تھے, فوزیہ قصوری تھی, سعید اللہ خان نیازی تھے اور چند اور لوگ تھے. ہم نے اس پارٹی کا جو آئین وہ بنایا اور جس کو پھر پارٹی نے اپروو کیا, اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے, اس کی ساری نوعیت جمہوریت تھی. اس میں یہ تھا کہ پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ 3 سال کے لیے 2 ٹرمز کرے گا, اس کے بعد وہ لائف ٹائم ڈیبار ہو جائے گا پارٹی الیکشن سے. یعنی اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد کسی شخصیت کو عہدے سے اتارنا یا بٹھانا نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جب پارٹی کی فالوئنگ بنے گی, پاپولر پارٹی بنے گی اور ہم ایک نئی روایت قائم کریں گے تو پھر یہ دوسری سیاسی جماعتوں کی مجبوری بنے گی. وہ کیوں؟ کیونکہ پولیٹیکلی دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے, ایک پارٹی جب ڈیموکریٹک نہیں ہے تو وہ چند اشخاص اور خاندانوں کے قبضے میں صرف ایک سیڑھی ہوتی ہے اقتدار کی, باقی جماعتیں یہی تھیں جو میں کہہ رہا ہوں. اب تحریک انصاف بھی جب وہ بننے جا رہی ہے تو ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ اس سے پاکستان, آپ 10 کیسے مقابلہ کریں گے آپ تو ابھی تک اپنے آپ کو تحریک انصاف کا رکن بھی کہتے ہیں. آپ بھلے ہی وہ فیصلوں کی بھی آپ مثال دیتے ہیں, جسٹس اطہر منالہ صاحب کے فیصلے کی بھی آپ مثال دیتے ہیں, لیکن تحریک انصاف کے لوگوں سے پوچھیں وہ تو بالکل یہ کیٹیگوریکلی یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کا تو PTI سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کیسے پارٹی کے جو تحریک انصاف کے فیصلے ہیں کیسے آپ ان کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, کیا آپ کے پاس ایسی پاور ہے کہ آپ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کو پارٹی کا حصہ سمجھتے ہی نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو آج یہ جب ہم گئے اور اس کے بعد جو پارٹی کے, اچھا آج کا تو بتائیں, معذرت کے ساتھ میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, 13 سال کے بعد آپ آج گئے پارٹی کے مرکزی دفتر, آپ سے وہاں پہ سوال بھی ہوا, تو کیا کوئی الیکشن کے نامینیشن پیپر فائل کرنے گئے تھے, ریکویسٹ کرنے گئے تھے, لڑنا چاہتے ہیں آپ الیکشن, ویسے گئے کیوں 13 سال کے بعد؟ جی سب سے پہلے میں آپ کا پہلا سوال اس کا مختصر جواب دے دوں کہ دیکھیے پارٹی کے جو ورکرز ہیں, میں ان کے میسیجز اگر آپ سے شیئر کروں, جو ورکرز جتنے خوش ہیں, اب آپ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر تو ایسا کوئی ریاکشن آتا ہے تو وہ لوگ ہیں جو پارٹی میں ابھی چند مہینے ہوئے اور پارٹی میں آئے بھی ہیں اور اچانک ان کو چیئرمین کے طور پہ نامنیٹ کر دیا گیا, ان کے کوئی میرٹس نہیں ہے. ہم ورکروں کے ساتھ کھڑے. میرا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے ورکروں پہ بھروسہ کیوں نہیں کیا جا رہا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی قیادت کا انتخاب کرے. کیا یہ میرا غلط مطالبہ ہے؟
کیا میرا یہ غلط مطالبہ تھا کہ پارٹی میں غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی ہے جب الیکشن کمیشن نے 2 اگست 2022 کو تمام الزامات ثابت کر دیے؟ تو میں تو حق پہ ہوں، میرے تمام جو الزامات ہیں صحیح ثابت ہو. آج جو ہم گئے وہ اس لیے گئے کہ دیکھیے جب پارٹی کا انٹرا پارٹی الیکشن کا اعلان ہوا تو یہ ایک بڑا اہم موڑ ہوتا ہے کہ ہم ایک اس پارٹی کو جمہوری پارٹی بنائیں. میرا مقصد یہ تھا کہ ہم اس میں بھرپور شرکت کریں اور جو پارٹی کے اور جو ممبرز ہیں، مثلا سعید اللہ خان نیازی عمران خان کے فرسٹ کزن ہے، پی ٹی آئی پنجاب کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہے، وہ اس کمیٹی میں بھی تھے جس نے آئین تشکیل دیا تھا. انہوں کا مجھے خصوصی فون آیا کہ ہم نے اس میں بھرپور حصہ لینا ہے. تو میں کہا جی ہم اس میں ضرور حصہ لیں گے، لیکن پھر جب کوئی ہمیں اس کے کوئی قوانین ہی نہیں پتا تھے، ہمیں کوئی اس کے سر پیر نہیں پتا چل رہا تھا. کل ایک کور کمیٹی نے اعلان کر دیا جی کہ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے، انتظامات کی تفصیلات نہیں آئی. تو ہم پھر پرسنلی ہم نے یہ گئے اور الیکشن، اور وہاں پہ جو پی ٹی آئی کا ایک بلوچستان سے وفد آیا ہوا تھا، انہوں نے بڑے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بڑے اعتراض کرتے پارٹی سے، انہوں نے جس گرم جوشی سے میرا وہ کیا، میرے ساتھ ملاقات کی. اس کے بعد جو پارٹی کے جو بڑے قریبی عمران خان کے لوگ ہیں وہ جب آئے نیچے، انہوں نے جس عزت کے ساتھ ملا، تو ہم اس لیے تو آپ کل لڑ رہے ہیں الیکشن کو نومینیشن پیپرز؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، ہماری 3 ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور یہ چیزیں ویڈیو کیمراز میں ریکارڈڈ ہے. ہم نے پی ٹی آئی کے جو وہاں پہ سینٹرل آفس کے جو کرتے دھرتے، ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہمیں کاغذات نامزدگی دیجیے، پھر ہم فیصلہ کریں گے کون الیکشن لڑے گا، انڈیویجولی لڑنا ہے، اردو کے لیے پینل لڑنا ہے. یہ کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں ہے. نمبر 2 ہم نے کہا کہ جی ہمیں ووٹر لسٹ دیں. جب تک آپ کو ووٹر پتہ ہی نہیں ہے، ایک الیکشن کا ووٹر الیکٹرل کالج ہی نہیں موجود، وہ تو چاہیے آپ کو. تیسرا ہم نے کہا ہمیں اس کے قواعد و ضوابط دے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، انہوں نے کہا جی یہ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کو کیا دیں، ہم تو آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. انہوں نے تو مجھے بہت عزت سے، میں تو ان کا شکر گزار ہوں. انہوں نے آنیسٹلی کہا لیکن کوئی پیپرز نہیں دیے آپ کو، مطلب کہ آپ کو انہوں نے وہ پیپرز، وہ کہتے ہیں اگر ہوں گے تو ہم آپ کو دیں گے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہ نامینیشن پیپرز ہیں، نہ الیکشن کے قواعد و ضوابط ہیں، نہ ووٹر لسٹ ہے. تو جب وہ تینوں، تو اس کا مطلب ہے آپ تو کنٹیسٹ نہیں کر سکتے نا الیکشن کل، آپ لوگ تو نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ عارضی ارینجمنٹ ہے، یہ جو بیرسٹر گوہر کو بنایا ہے یہ عارضی طور پر بنایا ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب کہہ رہے تھے اگر کسی قداور شخصیت کو بناتے تو اس پر بھی بڑے سوالات اٹھتے، کل کو اگر ان کو ہٹاتے دوبارہ تو یہ اچھا میسج نہیں ہوتا. تو اسی لیے ایک ایسی شخصیت کو بنایا ہے عارضی طور پر کہ کل کو تو ظاہر ہے ان کو، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی ہیں، وہی رہیں گی. صرف عارضی ارینجمنٹ ہے تاکہ ان کے بلے کا جو نشان ہے، آئی پی پی نے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن سے، وہ کسی بھی قیمت پر اپنا بلے کا نشان کھونا نہیں چاہتے. اس کو آپ کہہ لیں عارضی ارینجمنٹ، بس سٹینڈ بائی ارینجمنٹ. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں کوئی عارضی ارینجمنٹ کا ذکر موجود نہیں ہے. اور یہ جو الیکشن انٹرا پارٹی ہے، الیکشن کمیشن نے جو اپنا فیصلہ دیا اس میں یہی کہا کہ آپ نے اپنے آئین کو فالو نہیں کیا. تو جب آپ اپنے آئین کو فالو آج بھی نہیں کر رہے تو آپ بلے کو مزید خطرے میں ڈال رہے ہیں ایز این الیکشن سمبل. آپ سیاسی پاکستان تحریک انصاف کا ایک آئینی قانونی جو حیثیت ہے الیکشن لڑنے کی، اس کو مزید خطرے میں. لیکن بلا مقابلہ اگر کوئی پارٹی میں کھڑا ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے اور اس کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے، اب یہ کوئی غیر آئینی تو نہیں ہے، باقی پارٹیز میں بھی اگر یہ ہوتا آ رہا ہے تو آپ اس کو چیلنج تو کسی فورم پہ نہیں کر سکتے نا. ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، کہاں کریں گے؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ یہ کہتا ہے، اور اس قانون جو موجود ہے وہ انٹرا پارٹی کا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنے آئین کے مطابق ٹرانسپیرنٹ اور ڈیموکریٹک الیکشنز کرائے گی. اس میں کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا کوئی وقتی طور پہ یا کوئی ارینجمنٹ. اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے سینئر وکیل جو سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو حق رائے دہی کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں فوراً الیکشن کرو. آپ چلیں ٹھیک ہے، آپ جو کل الیکشن ہوں گے، آپ بیرسٹر گوہر علی کی جو نامزدگی ہے یا وہ کل منتخب ہو جائیں گے بلا مقابلہ جو ہونے جا رہے ہیں، وہ کس فورم پر آپ چیلنج کریں گے؟ دیکھیے یہ جو حقائق آج سامنے آئے ہیں اور کل مزید سامنے آئیں گے، آپ نے کبھی کوئی دنیا کی تاریخ میں ایسا الیکشن دیکھا جس کا الیکٹرل کالج ہی نہ ہو؟ آپ نے کبھی دنیا میں کبھی ایسا کوئی الیکشن دیکھا جس کی جو الیکشن کی لوکیشن ہے وہ آج ابھی تھوڑی دیر تک میڈیا والے میرے سے رابطے میں تھے کہ جی بابر صاحب سنا ہے کہ اب وہ الیکشن پشاور میں کر رہے ہیں.
کہاں کر رہے ہیں ہم یہ نے بھی تو نہیں کہیں معلوم. ایسے بھی نہیں دیکھا کہ پہلے کسی کو سزائیں دے دی ہوں, ریفرنسز بنا دیے گئے ہوں, بعد میں وہی عدالتیں جو ہیں وہ بری بھی کر دیں. ہم نے تو کہیں پاکستان کے سسٹم میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, یہ پاکستان ہے, یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھیے, اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں جنگل کا قانون ہے اور وہ جنگل کا قانون بدستور قائم رہے, تو وہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف اس لیے نہیں بنائی تھی کہ ہم جنگل کے قانون کو انڈورس کریں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو تحریک انصاف کے اندر ہو رہا ہے یا جو بھی پروسیس ہے, آپ اسے اگر ایگری نہیں کرتے ہیں, اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو ممبر بھی کہتے ہیں تحریک انصاف کا, تو جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, وہ لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں, وہ کہیں جلسہ کرنے جاتے ہیں, کنونشن کرنے جاتے ہیں, پولیس وہاں پر دھاوا بول دیتی ہے, پکڑ لیتے ہیں, اس پر آپ آواز کیوں؟ آپ کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ تحریک انصاف کے رکن ہیں, آپ کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اپنی پارٹی کے لیے اس چیز کے لیے جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس پر تو ہم نے آپ کو کبھی آواز اٹھاتے نہیں دیکھا. اکبر ایس بابر صاحب, آپ نے میری آواز پھر سنی نہیں نا. میں بانگ رول میں نے ٹی وی پہ آ کے, اگر آپ مثال چاہتی ہیں تو آپ کے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں, بڑے پاکستان میں چند کریڈیبل جرنلسٹ میں ان کا نام آتا ہے, طلعت حسین صاحب جی, آپ ان کے پروگرام کو دیکھیے, اس میں کھڑے ہو کے میں نے کہا جی میں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کروں گا, میں پی ٹی آئی کے کھڑا ہوں گا اگر اس کے ورکر کے ساتھ زیادتی تو ہو رہی ہے نا زیادتی جناب, کوئی اب سے تھوڑی ہو رہی ہے زیادتی. آپ یہ سمجھیے کہ پاکستان میں یہ جو ہوتا ہے نا کہ جوتا جب آپ کو تنگ کرتا ہے یا پنچ کرتا ہے تو وہ ویرر کو پتہ چلتا ہے. ہمارے ہاں جو لیول پلینگ فیلڈ کا جو کانسیپٹ ہے, کیا 2018 میں وہ لیول پلینگ فیلڈ تھا؟ کیا عمران خان نے وہ سیاست کی بنیاد رکھی شائستہ اور آنےسٹ سیاست کی, جس میں وہ اپوزیشن کو رسپیکٹ کرے, جس کو وہ پارلیمنٹ میں رسپیکٹ کرے, جس کو پارلیمنٹ کو وہ جا کے امریکہ میں کہتا ہے کہ میں جیل سے اے سی بھی ہٹا دوں گا, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ جو ماضی میں غلط ہوتا ہے آپ اس کو دہرائیں اور ماضی کی مثالیں دے کے جسٹیفائی کریں. You are absolutely right. I am not justifying. میں یہ کہتا ہوں کہ two wrongs don't make a right. پر اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ایک کلچر بن گیا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اس کو روکنا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے ورکر کے سامنے جواب دہ ہوں, یہ ٹرانسپیرنٹ ہو, اکاؤنٹیبل ہو, میرٹ پہ لیڈرشپ سامنے ہے, وہی ایک بہتر قیادت سامنے آئے گی نیشنل لیول پہ. تو یہ آپ کا روٹ کاز ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں ہم نے وہ آئنسٹائن کی بات کو فالو کرنا ہے جو اس نے کہا تھا کہ آپ وہی کام بار بار اسی طریقے سے کریں اور مختلف نتیجے توقع کریں, تو وہ انسینٹی ہے, پاگل پن ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہم اس پاگل پن کے عمل کو جاری رکھیں تو پھر وہ راستہ ہے جو اس کی آپ بات کریے. میں کہتا ہوں اس کو ختم کریں, اب قانون لاگو کریں, پارٹی جماعت سے شروع کریں اور پھر سوسائٹی پہ لاگو کریں, اور کسی پارٹی سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے, سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. اور بائی دا وے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے, میں واحد شخص ہوں جو کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ صرف چند اشخاص اور خاندانوں کی ایک سیڑھی ہے اقتدار کے لیے. ہر جماعت کو ڈیموکریٹائز کریں. الیکشن کمیشن سے میں بارہا مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ انٹرا پارٹی کے قوانین سب جماعتوں پہ لاگو کریں, صرف تحریک انصاف پہ نہیں. بہت شکریہ اکبر ایس بابر صاحب, میرے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت ہے, اللہ حافظ.